वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, अमूमन जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो हमारा ज़्यादातर वक्त पाकिस्तानी सियासत पर ही गुजरता है, मगर हमने सोचा कि आज हम ज़रा कुछ हट कर शो करें और बात करें दुनिया की, और दुनिया की भी बात इस तरह करें कि यहाँ हम पाकिस्तान में जो में इलेक्शंस हुए उसके बाद से जितनी भी हमारी सियासत है उसका कहीं ना कहीं जाके ताना बाना वो फरवरी 8 के इलेक्शन से मिलता है। मगर इसी तरह ये साल पूरी दुनिया के लिए भी बहुत अहम रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत अहम ममालिक में भी इलेक्शंस हुए हैं। कहीं वो इलेक्शंस पाकिस्तान के फरवरी 8 के इलेक्शंस की तरह हैं कि जो उम्मीद थी, जो कहा जा रहा था, चाहे आम लोग थे या एक्सपर्ट्स थे कि कौन जीतेगा, तो उसके बरक्स इलेक्शन रिज़ल्ट आया। और कहीं इलेक्शन रिज़ल्ट बिल्कुल वही आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, जिसका तज्जिया किया जा रहा था। मगर आने वाले दिनों में ये मुख्तलिफ जो इलेक्शंस हैं, इन सब का असर न सिर्फ उनकी जहाँ वो हुए हैं उन मुल्कों की सियासत पर पड़ेगा, मगर ख़ित्ते और दुनिया पर भी पड़ेगा। आज भी हम उसी तरह के 2-3 इलेक्शंस का जिक्र करेंगे। एक तो हमारे अपने ख़ित्ते में ही भारत में इलेक्शंस हुए, रिज़ल्ट्स जैसे कि पाकिस्तान में हर कोई ये बात कर रहा था कि बीजेपी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी, वो एक दफ़े फिर जीत जाएगी और भारी अक्सरियत से जीतेगी। मगर जब रिज़ल्ट आया तो ऐसा ना हुआ। पता चला कि जो कांग्रेस और बाकी अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हुकूमत तो बीजेपी की बन गई मगर इत्तेहादियों के साथ बनी, उनकी सिंपल मेजॉरिटी अब पार्लियामेंट में नहीं है। इसी तरह हमारे ख़ित्ते में ही ईरान का भी जिक्र करेंगे, वहाँ भी इलेक्शंस हुए। वहाँ तो काफ़ी एक तरह से जो कैंडिडेट्स होते हैं कंट्रोल्ड या हम कह सकते हैं प्री अप्रूव्ड होते हैं, मगर वहाँ भी मसूद शकियान, माफ़ करिएगा माय प्रोनाउंसिएशंस आर प्रिटी बैड, वो जो एक रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट थे वो इलेक्शन जीत गए। उसका भी बहुत असर पड़ेगा क्योंकि वो उन्होंने जिस किस्म का उनका एक प्लेटफॉर्म था या जो उनके ख़यालात थे कि दुनिया से किस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए, वो हम कह सकते हैं कि हार्ड लाइनर्स जो ईरान में हैं उनसे मुख्तलिफ हैं। कुछ दिनों पहले ही यूके में भी इलेक्शंस हुए, वहाँ भी जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था लेबर पार्टी ही जीती है, मगर साथ में जिस किस्म का हम कह सकते हैं कि एक कलैप्स हुआ है उनकी अपोजिशन जमात का जो 10 साल हुकूमत में रही, वो भी जो है उस पर भी बहुत बहस रही। और आखिर में ज़िक्र करेंगे फ्रांस का, जहाँ किसी भी जमात ने एक अक्सरियत हासिल नहीं की, मगर जो खदशात थे कि राइट विंग की जमात जीत जाएगी वो इवेंचुअली तीसरे नंबर पर आई। इन सब अहम इलेक्शंस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद हुसैन, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा ने, साबिक सफ़ीर हैं, सहाफ़ी भी रही हैं, डिप्लोमेट। और डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ हैं, तज्ज़ियाकार हैं, प्रोफेसर एमेरिटस हैं। तीनों की बहुत गहरी नज़र रहती है वर्ल्ड अफेयर्स पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। नाज़रीन, इनसे हम सबसे पहले तो वील स्टार्ट विद अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जाहिद साहब, आपसे शुरू करूंगी। विच ऑफ दीज इलेक्शंस वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग फॉर यू? वील टॉक अबाउट देम इन डिटेल, बट आपको मेरे ख्याल कोई भी इलेक्शन इसमें सरप्राइजिंग नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए तो जैसे अब बरतानिया के इलेक्शन जो सबसे अभी हाल में हुए हैं, उसमें भी साफ लग रहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है हार जाएगी, लेकिन जिस मार्जिन से हारी है वो अनएक्सपेक्टेड था। उसकी और भी वजूहत भी हैं, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लेबर पार्टी ने वहाँ पे ज़्यादा वोट्स लिए, बल्कि ये हुआ था कि जो राइट विंग की पार्टी है वहाँ पे, फ्रीडम पार्टी शायद उसका नाम है, नील फराज रिफॉर्म पार्टी, सॉरी, तो वो उसने जो है तकरीबन 14% वोट लिए, जो कि इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव नो नथिंग। अच्छा, लेकिन फ्रांस की जो है बात जो थी वो एक हद तक बन गई, क्योंकि लोगों को खदशा ये था कि पहले राउंड में जो एक लिहाज से जो अल्ट्रा राइटिस्ट पार्टी थी लेपेन की, वो उसने वोट ज़्यादा लिए थे और खदशा ये था कि शायद दूसरे राउंड में उसको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि टिपिकल फ्रांस के इलेक्शंस, ये पहले भी हुआ है। आई विल जस्ट कम बैक एंड डिस्कस इट इन डिटेल। डॉक्टर मलिया लोधी, आपको कोई इनमें से इलेक्शन रिजल्ट जिसने चौंकाया हो या आपकी एक्सपेक्टेशन से फ़र्क रहा? मेरा ख्याल है इसमें सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि जो पोल्स थे वो बहुत गलत साबित हुए। मिसाल के तौर में भारत की इलेक्शन, जो कि कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ही डिसाइसिव किस्म की मेजॉरिटी मिलेगी, तो मेजॉरिटी तो उनको मिली नहीं। तो वहाँ तो पोल्स बिल्कुल गलत साबित हुए।
سو میں تو سرپرائز نہیں ہوئی، لیکن جو پولسٹرز تھے وہ ضرور سرپرائز ہوئے ہوں گے. اور پھر فرانس کی جو بالکل رن ٹھیک. آف الیکشن تھی تو دوسری دفعہ ہوئی تھی، اس میں بھی دا پولز ڈڈ کوائٹ گیٹ اٹ رائٹ، بیکاز اس وقت بھی یہی ہوا کہ جو فار رائٹ ہے ظاہر ہے وہ شکست کھائی انہوں نے، اور ایک فار لیفٹ کی جو پارٹی تھی وہ نمبر 1 آئی، اور پھر صدر مکرون کی پارٹی سینٹرسٹ پارٹی نمبر 2 آئی. سو نو سرپرائز. مگر یہ ضرور ہے کہ صحیح. میرا خیال ہے آپ بعد میں ضرور یہ سوال پوچھیں گی کہ خطے کے لیے جو امپلیکیشنز ہیں وہ ظاہر ہے ایران اور بھارت کے الیکشن سے ہی ہوں گے. بالکل ٹھیک. We'll just come to that in a bit. Very quickly, Dr. Saab, Dr. Adil Najam, the same question to you. Were you surprised by any of these elections? دیکھیے سب سے کم سرپرائزنگ تو یو کے کی تھی. اس میں اگر سرپرائز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے الیکشن اس وقت بلائی کیوں. فرانس میں بھی سرپرائز یہ تھی کہ میکرون نے اس وقت الیکشن بلائی کیوں. ایز اٹ ہیپنڈ جسٹ بائی چانس میں فرانس میں تھا، موجود تھا الیکشن کی رات کو، اینڈ آئی ہیپن ٹو بی اسپینڈنگ دوز ڈیز ود لیڈنگ جرنلسٹ اور اینالسٹ. آئی ڈو تھنک ان کے لیے سرپرائز تھا سیکنڈ راؤنڈ، بہت بڑا سرپرائز تھا کہ ووٹر اتنا اسٹریٹجک ہوگا. لیکن اور بھی تھیں. انڈونیشیا کی الیکشن تھی، دیٹ واز دا میجر سرپرائز. اس سال جب شروع ہوا تھا تو 78 الیکشن ہونی تھی. آدھی دنیا کی آبادی نے اس سال ووٹ دینا ہے، اور اس کے بعد برٹش جو ہے وہ بھی سرپرائز الیکشن تھی، فرانس بھی سرپرائز تھی. سو دس از اے ایئر آف الیکشن ویئر the world is turning around like nearly never before, just in numbers کہ کتنے ملکوں میں اور کتنے لوگوں نے اپنی حق رائے کا استعمال کرنا. بالکل صحیح. جی زاہد صاحب، ناؤ ویل کم ٹو انڈیا. تھوڑی سی اگر ہم تفصیل سے بات کریں، بٹ obviously تینوں گیسٹ سے پوچھیں گے. انڈیا میں ایوری بڈی ایکسپیکٹڈ بی جے پی جیتے گی، بٹ obviously ان کی وہ وکٹری نہیں رہی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میرا خیال ہر کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. یہ بات صحیح ہے کہ جو ان کے الیکٹرانک میڈیا ہے جو کہ مودی کے اسپوکس کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ پریڈکٹ کر رہے تھے، اور میرے خیال یہ وہ آرکسٹریٹڈ تھی. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ الیکشن سے تقریباً 15 یا 20 دن پہلے ایک مشہور انڈین صحافی آپ بھی جانتی صدارت سے میری بات ہو رہی تھی، تو اس کی جو ریڈنگ تھی وہ کم از کم وہی ہوئی جو کہ الیکشن کے رزلٹ جس طرح سے آئے تھے. تو اس طرح اور لوگوں سے بھی میری بات جو ہوتی رہی تھی، ان میں بھی جو ہے زیادہ تر لوگوں کا تھا کہ مودی کو جو ایکسپیکٹڈ ووٹ ہے یا اس میں بھی نہیں ملیں گے جتنی لاسٹ میں تھی. یہ جنرل سا بن کے آیا تھا، اور اس کی وجوہات بھی تھی. اور میں خیال یہ کہ جاوید نقوی جو کہ ڈان کے وہاں سے لکھتے بھی ہیں، ان کی بھی پریڈکشن یہی بن کے آئی تھی. تو میرے خیال یہ کہ جو آپ کو سرپرائز نظر آتا ہے وہ میرے خیال حقیقت نہیں تھی، اس کی عکاسی نہیں کر رہی تھی جو کہ گراؤنڈ پہ صورتحال تھی بن کے آئی تھی. ایک تو یہ ہوا. دوسری بات یہ تھی کہ جو ہے وہ شاید مودی کو یہ میرے خیال اور ان کی پارٹی کو یہ تھا یقین تھا کہ خاص طور پہ جو ایک انہوں نے جس طرح سے نیریٹو بلڈ کیا تھا، ایکسٹریم ہندوتوا جو ہے ان کا نعرہ جو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رام مندر کی تعمیر بھی اور اس کا ابتدا بھی، پھر اینٹی مسلم ریٹرک بھی تھی. یہ ساری چیزیں تو کیا تھا نے، لیکن یہ کہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہوئی تھی جو کہ جن کو شاید ان کو اندازہ نہیں تھا. ایک تو رائزنگ انفلیشن، اس کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ، اور یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ شاید ان کو کیلکولیشن میں لائی نہیں گئی تھی کہ وہ جو ہے وہ ایک وائٹل رول پلے کریں گی. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر سب سے بڑا جو سرپرائز ان کو ملا ہے وہ ہندی بیلٹ میں، جو کہ ان کی اسٹرانگسٹ ہولڈ سمجھا جاتا تھا یو پی میں وہ ہی لاسٹ میجورٹی ایون. اور یو پی جو ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ پاور سینٹر ہے، جہاں سے اگر کوئی پارٹی اگر وہاں سے جیتتی ہے تو پھر وہ حکومت بناتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ میں جو تھا وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، سوائے ایک سرپرائز کے ہوئے، کیونکہ کیرلا جو ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ کبھی بھی بی جے پی کو سیٹ نہیں ملی تھی، لیکن اس دفعہ ایک سیٹ لینے میں کامیاب ہوئے. تو یہ ایک تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے. ڈاکٹر ملیہ، یہی بھارت میں زاہد صاحب نے بات تو کر لی ایک طرف بی جے پی کی پرفارمنس کی، بٹ آبویسلی کانگریس کا ایک طرف ریوائول، اور جیسے شروع میں ہم بات کر رہے تھے خطے پہ اس کا اثر، خاص طور پہ پاکستان ہندوستان تعلقات کے حوالے سے. دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر مودی کو وہ میجورٹی نہیں ملی، بلکہ میجورٹی ملی نہیں. ہی از فورسڈ ٹو ریلائی آن الائنس پارٹنرز. یہ مودی کے لیے ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ان ایزی گورنمنٹ چلائیں گے
बिकॉज जो पार्टनर्स उनके होंगे या हैं बल्कि वो जाहिर है यानी कि उन्होंने सियासत की है बहुत अरसे से, रीजनल वो हैं, किंग मेकर्स हैं। तो 3 फैक्टर्स का मैं जो आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ, एक तो आप ही ने किया कि कांग्रेस लेड ऑपोजिशन जो थी, आई थिंक उन्होंने एक काफ़ी मजबूत किस्म की मुहिम चलाई, जिसमें कि जिस चीज़ की उन्होंने निशानदेही की वो यही थी कि मुआशी हालात वो नहीं हैं जो कि बीजेपी पार्टी क्लेम करती है। दूसरा फैक्टर ये था कि जो हिंदुत्व कार्ड मोदी ने इस्तेमाल किया वो बहुत हद तक नाकाम हुआ। और तीसरा ये कि अवाम की तरफ से भी जो मेजॉरिटी उनको नहीं मिली, इसका मतलब ये भी निकला कि अवाम ने ये नहीं माना कि उन्होंने डिलीवर किया है टू इंडियाज अंडर प्रिविलेज्ड, बिकॉज बार बार उनके जो पोस्टर्स और बैनर्स वगैरह भी लगे थे उसमें तो यही था कि जी उन्होंने डिलीवर की हैं चीज़ें भारत के जो गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड अवाम है। तो जाहिर है इसकी वजह से ही उस किस्म का वोट उनको नहीं मिला। और साथ साथ ये भी है कि मुआशी हालात जो हैं भारत में वो जाहिर है फ्रॉट रहे हैं, वो मुश्किल हालात हैं, उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के बीजेपी क्लेम करते रही है। अब खित्ते में जो आप पूछ रही हैं कि असर उसका क्या हो सकता है, देखें जब एक हुकूमत होती है कोalition में जब जाती है और वो भी मोदी, मेरा ख्याल है कि मोदी जो है वो या बीजेपी जो है वो वापस जाएगी अपने हिंदुत्व बेस पे और वो चाहेगी उसको कंसोलिडेट करना, बिकॉज बाकी जगहों से तो बियॉन्ड दैट तो उनको वोट नहीं पड़ा। सो वो कंसोलिडेट करने के लिए मैं समझती हूँ कि वो उस किस्म की कम्युनल पॉलिसीज़ जिसको रिजेक्ट किया है वो कंटिन्यू करेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो ज़्यादा शिद्दत से भी करें। उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल कम्युनल पॉलिटिक्स की रिफ्लेक्शन है। तो हमें देखना अब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी हार्ड लाइन रेट्रिक आई थी कैंपेन में, मैं समझती हूँ कि वो सिर्फ रेट्रिक नहीं है, वो वाकई बाद में भी जब से हुकूमत बनी है उनके वज़ीर ख़ारजा और भी जो मिनिस्टर्स के बयान आए हैं उनसे तो यही लगता है कि उनकी हार्ड लाइन पॉलिसी जो है, हार्ड लाइन रवैया जो है पाकिस्तान की तरफ, वो बरकरार रहेगा। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर आदिल नजम से भी भारत पे उनका व्यू लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जाहिद हुसैन साहब से, डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से और डॉक्टर आदिल नजम साहब से। जी डॉक्टर आदिल, आपने सुनी बाकी दो मेहमानों की का जो तज्जिया था भारत के इलेक्शंस के हवाले से, सर आप किस तरह देख रहे थे ये जो रिजल्ट आया? देखिए, आई बिल्कुल आई एग्री, इन दोनों के पास जो है ऑन द ग्राउंड डीपर इंफॉर्मेशन और इंस्टिंक्ट और एनालिसिस है। आप क्योंकि आज सरप्राइज ढूंढ रही हैं तो मैं अपनी सरप्राइज बता देता हूँ, भारत के हवाले से भी और दूसरे से भी। और उसका ताल्लुक रिजल्ट से नहीं है, उसका ताल्लुक प्रोसेस से है कि कई सालों से जो हमें एक बहुत ट्रेंड नजर आ रहा था कल्ट का, पर्सनैलिटी का, एक तरह से वोटर्स अराउंड द वर्ल्ड वापस पॉलिसी की तरफ आ रहे, दे आर आस्किंग पॉलिसी क्वेश्चंस अगेन। इसका ये मतलब नहीं है कि कल्ट वाली चीज खत्म हो गई, अभी आपके पास सरप्राइज आनी है अमेरिका से भी, जो कुछ रिजल्ट होगा सरप्राइज होगा। लेकिन हमें हर मुल्क में नजर आया कि द वोटर इज एक्टिंग मोर सेंसिबली टुवर्ड्स पॉलिसी, चाहे वो भारत ने रिजेक्ट किया एक नारे को फॉर रियलिटी ऑन द ग्राउंड, चाहे वो फ्रांस हो जहां स्ट्रेटेजिक मूव ये थी कि जी हमने एक्सट्रीम राइट को नहीं आने देना, चाहे एक्सट्रीम लेफ्ट आ जाए, चाहे वो यूके हो जहां 10 साल से जो एक उससे ज्यादा से जो एक मुतवातिर पॉलिसी की एक इरोजन थी, उसका एक ये रिएक्शन था। हमें ये इंडोनेशिया में नजर आया, हमें मेक्सिको में जहां पहली बार एक खातून आपकी प्रेसिडेंट बनी, मेक्सिको में क्लियरली अ पॉलिसी वोट। सो इन सम वेज अगर इसमें कोई एक सिस्टम सरप्राइज है तो वो ये है कि एक रिएक्शन है उस वोटर का जो साइडलाइन हो गया था पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनैलिटी से। कई जगह वो हारा भी है, ऐसा नहीं है कि वो जीत गया, लेकिन इट इज ए रिवाइवल ऑफ दैट, आई होप। बिल्कुल सही। अब जाहिद साहब बहुत अहम बात की डॉक्टर आदिल नजम साहब ने कि पॉलिसी की तरफ लोग जा रहे हैं। ईरान में भी उस तरह सरप्राइज तो नहीं था, बट ये जो एक हम कह सकते हैं कि टग ऑफ वॉर हम देखते रहे हैं ईरान में बिटवीन द हार्ड लाइन
جو ریاست کا بھی ایک طرف چہرہ تھا اور دوسری طرف جو پاپولیشن ہے, جو لوگ ہیں ایران کے, جو بار بار اس کو کنفرنٹ کر رہے تھے ریاست کو, اسی کا نتیجہ ہے ایران کا جو رزلٹ. یہ بات بالکل صحیح تھی کہ اس دفعہ جتنے بھی الیکشن ابھی تک ہوئے ہیں تو اس میں یہی بات ہوئی کہ پالیسی اور ایک لحاظ سے بیکلیش بھی آیا اسٹیٹس کو تھے. اب دیکھیں اس کی ایک میں خیال اس پہ ہم نے ذکر نہیں کیا, برازیل کا جو الیکشن تھا وہ بھی بہت زیادہ اہم تھا. وہاں پہ ڈیفیٹ ہوئی, رائٹ ونگ کے جو ایک پاپولسٹ لیڈرس ان کی شکست ہوئی اور ایک لیفٹ ونگ جو ہے وہاں پہ اقتدار میں آیا. لولا جو ہے وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہوئے ہیں. اسی طرح جو ارجنٹینا میں اس سے ریورس ہوا ہے. ارجنٹینا میں ایک رائٹ ونگ گورنمنٹ آئی ہے جو کہ بالکل ہی جو ہے ٹرمپ کے سپورٹ اس میں کرتی ہے. تو یہ رہا ہے ٹرینڈ, یہ رہا ہے کہ ایک ہی جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف ایڈ کرتا ہوں اٹلی میں بھی یہی ہوا ایگزیکٹلی. اٹلی میں بھی وہی میم. اچھا اس کے بعد اب جو آتا ہے جیسے آپ نے بات کی, ایک اور فیکٹر بھی آیا. دیکھیں جب ایک اور چیز جو انڈیا کی تھوڑی سی میں بات پہلے رہ گئی تھی, ایک بہت بڑی ایک وجہ بھی تھی جو مودی کے جو میجورٹی نہیں ملی ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا انڈیا کے نام سے جس میں کانگریس بھی تھی, اور سب سے بڑی جو اہم فتح ان کی جو ہوئی تھی وہ وہاں پہ یو پی میں اس لیے ہوئی تھی کہ وہاں پہ ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے. اور پہلے جو ہار ہوتی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ تقسیم ہو جاتے تھے جو اینٹی بی جے پی تھی. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایران کی بات کی, یہ ایک بہت بڑی مطلب ایک ہے. اور ایران میں جو ہے کافی عرصے سے جیسے آپ کو ہے کہ ایک لحاظ سے بغاوت کی, اور جو ایک واقعہ ہوا تھا 1.5 سال پہلے ایک خاتون کے جو ڈیتھ میں, جو اس کی وجہ سے خاصا ایک ابھار بھی پیدا ہوا تھا. ایک جلوس اتنی بڑی تعداد میں جو مظاہرے ہوئے تھے, شاید ایران کی میں انقلاب کے بعد سے اسلامی کے اتنے بڑے جلوس نہیں نکلے تھے. تو ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات جو اس طرح جیتے ہیں, جو آپ یہ تو پتہ ہے کہ جو الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے ایک کونسل ہے کلرکس کی, وہ اجازت دیتی ہے 5 یا 6 کینڈیڈیٹ کو. اس سے پہلے جو اب جیتے ہیں ان کو جو ہے پچھلی دفعہ الیکشن لڑنے کی اجازت بھی نہیں ملی. تو یہ ایک بہت ایک بڑی بات تھی. لیکن اصل میرا خیال یہ کہ ایران کی تھوڑی سی نوعیت مختلف ہے. ٹھیک ہے کہ ماڈریٹ جو ہے وہ آئے اخلاق میں, لیکن پاور کا سینٹر جو ہے وہ وہی ہے, خامنئی رہیں گے, اور ایک محدود ان کی جو ہے وہ رہے گی ہمیشہ سے. بالکل صحیح. ڈاکٹر ملیح, یہی ایران کے حوالے سے جو زاہد صاحب نے بات کی, یا جو ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے ایک براڈر آرک جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور obviously جو ایرانین پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے, وہ انہوں نے جو ویسٹ کے حوالے سے بات کی ہے. جی میں پہلے تو کچھ براڈ ٹرینڈز کا ذکر کرنا چاہتی ہوں, پھر میں ایران پہ آؤں گی اسپیسیفکلی. براڈ ٹرینڈز تو یہ ہیں کہ جہاں الیکشنز ہوئے ہیں حال میں, وہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے, اور لوگوں نے تبدیلی کو ترجیح دی ہے اسٹیٹس کو پہ. تو یہ تو ایوری الیکشن آلموسٹ, جو 4-5 الیکشن جن کی آپ بات کر رہی ہیں, ہر جگہ یہی ہوا. لیکن یہ بھی ہے کہ ان سب ممالک میں انڈر لائنگ فیکٹر جو تھا وہ تھا معیشت, اکانومی, اور لوگوں کی پرسیپشن کہ دے آر ناٹ بیٹر آف بلکہ دے آر ورس آف. بلکہ یو کے الیکشن میں تو بہت ہی بڑا فیکٹر تھا اکانومی. ایران میں بھی بہت بڑا فیکٹر تھا, بیکاز جو سینکشنز ہیں انہوں نے ظاہر ہے ایرانین پبلک کی جو زندگی ہے بہت ہی مشکل کی ہے. سو یہ براڈ ٹرینڈز تو ہیں, اور براڈ ٹرینڈز میں سے پولرائزیشن بھی ہے کہ ان ممالک میں کافی حد تک ڈی پولرائزیشن ہے, اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ووٹرز کی نظر میں ہیز ناٹ ڈیلیورڈ. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پولیٹیکل سسٹمز آر بروکن, بٹ یہ ضرور ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ نہیں میچ کرتا جو پولیٹیکل سسٹم نے ڈیلیور کیا. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, میرا خیال ہے جو اجازت دی تھی ایک ریفارمسٹ کینڈیڈیٹ کو رن کرنے کی جس سے کہ وہ جیت گئے, پھر اس کی وجہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں بھی خوف تھا کہ جو پیداری گروپ ہے جو کہ ایکسٹریم الٹرا کنزرویٹو اور ایکسٹریم رائٹ ہے, کہ کہیں ان کا کینڈیڈیٹ نہ جیت جائے. اس لیے کہ جو ایران کی پولیٹیکل اور ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیداری گروپ کا کوئی کینڈیڈیٹ جیتے, جس سے کہ بیکاز ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مغرب سے کوئی بالکل بات چیت نہیں ہونی چاہیے, اور گھر پہ بھی اسی قسم کی ریپریسو پالیسیز جاری رکھنی چاہیے. یہ میں نہیں سمجھتی کہ ایران کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, اسی لیے انہوں نے اجازت دی. اور اسی لیے میرا خیال ہے جب بھی ایرانین
ووٹرز کو موقع ملا ہے کہ ان کے پاس ایک ریفارمرز کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ ریفارمرز کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ دیتے ہیں. تو ایران میں تو دیکھیں جو انٹرنل ڈائنامک اور صحیح. انٹرنل پارٹ پلے تھا اس کا کافی دخل تھا, اور اس کا دخل اس لیے بھی تھا کہ اگر بیداری گروپ کا کینڈیڈیٹ آ جاتا تو اس سے جو سکسیشن ہے آیت اللہ خامنہ کی, بیکاز ہی وڈ لائک ہز سن ٹو ٹیک اوور, وہ بھی افیکٹ ہو سکتی تھی اور انفلوئنس ہو سکتی تھی. تو دے ور ویری اسپیسیفک فیکٹرز ان ایران, بٹ اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ میں بلکہ ایک آپیڈ لکھ رہی ہوں اس وقت جس کا عنوان ہے ووٹنگ فار چینج, اس لیے کہ ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے بالکل کہ صحیح. تبدیلی کے لیے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک, اور اپنے مہمانوں سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں ہم کہہ سکتے ہیں اہم الیکشنز ہیں, کچھ ہو چکے ہیں, کچھ ہونے والے ہیں. ڈاکٹر عادل, آپ نے obviously شروع میں ذکر کیا جو سرپرائز تھا جس طرح یو کے میں اور فرانس میں الیکشن کال کیا گیا, اور جس نے کال کیا اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہ جہاں ڈیموکریسی کا کنٹرول بھی کوئی کرنا چاہتا ہے وہ ایک پبلک ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنی آواز, اپنا ووٹ, اپنا وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن دیر از آلسو اے فرسٹریشن ود دا ٹولز آف ڈیموکریسی. کچھ یہ میرے خیال میں ہماری ٹیکنالوجی سے آیا ہے, لوگ امپیشنٹ ہیں. آپ ہر روز ٹویٹر پہ ووٹ کرتے ہیں تو 4 سال کیوں ویٹ کریں؟ آپ کی پالیسی سائیکلز چھوٹی ہو گئی ہیں, آپ کی ویز ٹو گیٹ چھوٹے ہو گئے, کچھ تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ٹرینڈ میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ہم پچھلا سال یاد کریں تو اس میں جو بڑی خبر تھی ایک دنیا کے لیول پہ وہ یہ تھی کہ ایک طرح سے کوز, ملٹری کوز جو ہے خصوصاً افریقہ میں یکے بعد دیگرے ہمیں 4-5-6 ملکوں میں نظر آئیں. And it seemed as if democracy itself, the idea of democracy, وہ فریل ہو رہا تھا. اس سال شاید اس لیے کہ یہ ممالک فرق ہیں, شاید اس لیے کہ بہت سارے ممالک ہیں, تقریباً 80-90 اب ہو چکے ہیں جہاں الیکشن ہونی ہے, تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ دیر از اے ڈیمانڈ فار ڈیموکریسی, ویری اسٹرانگ ڈیمانڈ ہر ملک, ہمارے انکلوڈنگ آر اون. لیکن جو ٹولز اور اسٹرکچرز آف ڈیموکریسی ہیں, میں ایک جملے کی گزارش دیں, ہمیں پاکستان کے سیکھنے کے لیے میں نے یہ سیکھا کہ ایوری کنٹری سیمز انسیٹسفائیڈ جو ان کا سسٹم ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جی پریزیڈنٹ بنا دو یا پرائم منسٹر بنا دو یا پارلیمنٹری کر دو. فرانس والے رو رہے ہیں کہ یار ہمارا یہ 2 والا سسٹم جو ہے نا اس نے بڑی گڑبڑ کر دی ہے. یو کے والے رو رہے ہیں کہ یار نہیں, یہ جو ہم ہر وقت سنیپ کر دیتے ہیں اس سے بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. امریکہ بیچارہ تو مادر پدر آزاد ہے, اس کی جو الیکشن ہوگی اور جو ہو رہی ہے دیٹ آئی تھنک از دا ورسٹ میس ان دا ورلڈ. لیکن آئی ڈو تھنک کہ جو صحت ہے جمہوریت کی وہ بذات خود ایک سوال. ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی. زاہد صاحب, ان کا دیر از اے ڈیمانڈ فار ڈیموکریسی. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو پھر امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں, ایک طرف بائیڈن اور ایک طرف ٹرمپ, اس کو آپ کیسے اس تجزیے میں فٹ کریں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی اگر ہے, مطلب یہ تو ڈیموکریسی اسٹیبلش ہے ان ممالک جس میں الیکشنز ہوئے ہیں, اس کی کوئی وہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ فرانس میں ہو چاہے وہ برطانیہ میں ہو, لیکن جو ووٹ پڑا ہے وہ فار اے چینج پڑا ہے. تو چاہے وہ رائٹ ونگ کی طرف جاری ہو یا لیفٹ ونگ کی طرف دیکھیں تو ایک چینج کی بات آتی ہے لے کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی چیز تھی. ایک تو دوسری ایک اور بات بھی تھی, جیسے ٹرمپ کی آپ نے بات کی, یقین طور پہ اب وہی بات آتی ہے کہ کیا مطلب امریکہ کی جو سیاست ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اور 80 سالہ بڈھے ہیں. اور صحیح بات ہے, دونوں کے جو ایک مقابلہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ میرے خیال نہیں ہیں. لیکن ایک بہت بڑی ایک چیز نظر آتی ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ کا سرج ہوا ہے اور جو لوگوں کو لگتا یہ تھا کہ شاید وہ نہیں کر پائیں گے, خاص طور پہ کنوکشن کے بعد, اور ان کے خلاف جو کتنے کیسز بنے تو ان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی. تو اس سے ایک تو ظاہر ہوتی ہے کہ جو ایک مضبوط رائٹ ونگ ووٹ بینک ٹرمپ کا موجود ہے جو کہ فردر اسٹرینگتھن ہوا بیکاز آف دا فیلیور آف بائیڈن گورنمنٹ آن ویریس فرنٹ. تو ایک تو یہ بن کے آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے ایک پینک کی صورتحال وہاں بن کے آئی ہے, کیونکہ اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بائیڈن شوڈ اسٹیپ اسائڈ اور کسی اور کو کینڈیڈیٹ بنایا جائے. تو اگر یہ ہو بھی جاتا ہے, میرے خیال تو شاید ابھی تک بائیڈن تیار نہیں ہے, شاید ہو جائے, کیونکہ آج میں نے دیکھا کہ ایک سینیٹر جو ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے انہوں نے بھی جو ہے بات کیا, یہ آواز اٹھائی ہے, اس میں جو ان کی طرف سے بھی بات آئی ہے کہ جو ان کو وہ جو ہے ان کو بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر فرض کیے کہ وڈرا بھی کر جاتے ہیں بائیڈن, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 4 مہینے کوئی فرق پڑے گا, اور ٹرمپ کا جو آنا جو ہے تقریباً ناگزیر لگتا ہے.
ڈاکٹر ملیح یہی بات ایک طرف ہم سب یا آپ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں تبدیلی کے لیے ووٹ ہے، تو ٹرمپ تو ایک پریزیڈنٹ کی ایک ٹرم گزار چکے ہیں، تبدیلی کیسی؟ دیکھیں تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ ایک ہی یونیفارم طریقے سے ہر جگہ اس کا سیاسی ایکسپریشن ہو. تبدیلی مینز ڈفرینٹ تھنگز. بائیڈن سے تو تبدیلی ہوگی نا، میننگ ایک اور جو ٹرینڈ جس کا میں نے پہلے شاید ذکر نہیں کیا وہ ایک ہے اینٹی انکمبنسی ٹرینڈ. اس کا مطلب یہ ہے، جو انگریزی کا ظاہر فکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اقتدار میں ہے اس کے خلاف ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ ابھرتا ہے، اور وہی ہو رہا ہے میں سمجھتی ہوں آلموسٹ ہر جگہ پہ. امریکہ تو بہت ہی ڈیپلی پولرائز ملک ہے، ڈیپلی پولرائز ملک ہے جس کی سیاست کافی حد تک اٹس بروکن، پولیٹکس دیر از بروکن. اور یہ بھی ہے کہ وہاں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک دو ایسے لیڈرز ہیں، ایک طرح سے وہ عکاسی کر رہے ہیں نا کہ ان کی جمہوریت میں سمجھتی ہوں اٹس این ایلنگ ڈیموکریسی، جو کہ ہر یعنی کہ انسٹیٹیوشن ادارہ جو کہ ڈیموکریسی کی اسیسمنٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ پچھلے 2-3 سالوں سے تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر جو ڈیموکریٹک ایروژن ہوئی ہے اس کا ذکر بار بار آتا ہے. تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایلنگ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک ایلنگ ملک کی ریفلیکشن کر رہی ہے، بیکاز امریکہ کی ایک ریلیٹیو ڈکلائن ہے. تو آپ ہمیں اوور آل بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا بھی ایک اثر پڑ رہا ہے اور اس کی سیاست کا بھی اس پہ اثر پڑ رہا ہے. تو آئی تھنک دا یونائٹڈ اسٹیٹس اس وقت از ان ڈیپ ٹربل، بیکاز ٹرمپ کی واپسی سے ظاہر ہے ایک ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف وہ ووٹ ہوگا جس کو ٹرمپ بار بار ڈیپ اسٹیٹ کہتا ہے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا ووٹ. تو اس حوالے سے تو اس کی کامنالٹیز بنی جاتی ہیں نا، اور ان ملکوں کے ساتھ جہاں واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے. ظاہر ہے یو کے میں تو نہیں، لیکن جو فار رائٹ کی رائز ہے یورپ میں، اب دیکھیں نا یورپ کے جو یورپین پارلیمنٹ کی جو الیکشنز ہوئے اس میں تو فار رائٹ ون فرام جرمنی ایز ویل ایز فرانس. جی تو پورے یورپ میں ایک فار رائٹ تو جیت رہا ہے نا. وہ اور بات ہے کہ فرانس میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک عارضی سیٹ بیک ہے ان کے لیے، بیکاز اس وقت فرانس از ان ڈیپ ٹربل آلسو، بیکاز وہاں پر کسی کی میجورٹی نہیں ہے جی اور بالکل صحیح کا خوف ہے. سو آئی تھنک بہت سارے فیکٹرز ہیں which we have to take in view. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک اور ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں دنیا بھر میں جو سیاست کا رجحان کس طرف ہے. ڈاکٹر عادل نجم، رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کا ذکر ہوا، ٹرمپ کی بات کر لی. فرانس میں بھی ووٹرز نے ووٹ تو کر دیا اسٹریٹجکلی سر، بٹ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید جو سینٹر کی پارٹی ہے وہ رائٹ ونگ پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے. ادھر یو کے میں لیبر جیتی تو ضرور ہے، بٹ وہاں بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جو لیبر پارٹی ہے اس میں اب لیفٹ کے جو رجحانات ہیں یا پالیسیز ہیں وہ بہت کم رہ گئی ہیں. سو جہاں بھی جیت بھی جائے کوئی لیفٹ ونگ کی پارٹی تو پاور سینٹر یا پالیسیز تو سر اس طرح شفٹ شاید نہ ہو. دیکھیں میرا تو موقف یہی آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ آئی ڈو تھنک کہ یس چینج، یس اینٹی اسٹیٹس کو، یس اینٹی انکمبنسی، لیکن جو اوور آل جب ہم سب کو ایڈ کرتے ہیں تو جو ڈاکٹر لودھی بھی کہہ رہی تھی کہ ایک ٹربولنٹ ورلڈ ہے ہمارا، اور یہ ساری الیکشنز اس ٹربولنس کی نشانی ہے. جو میں عالمی ٹربولنس کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اکنامک ٹربولنس ہو، چاہے وہ آئیڈیولوجیکل ٹربولنس ہو. میرا موقف یہ رہا ہے، آپ سے اس پہ پہلے بات ہوئی ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ لیفٹ رائٹ کے جو الفاظ ہیں ان کا وہی مطلب ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھا. جو لیفٹ رائٹ کے مطلب اور مقاصد تھے کولڈ وار میں، وہ اس نئی گلوبل شفٹ میں چینج ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے، مورف ہو گئے، اور ایک طرح سے نئی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں. اور جو میں بات کر رہا تھا کہ ڈیموکریسی کی، اس کا ایک محور یہ ہے کہ دیر از این امپیشنس. ہمیں ٹیکنالوجیز، ہمارا میڈیا ایک امپیشنٹ کر دیتا ہے کہ یار میں نے صبح ٹویٹ کی تھی، ابھی تک کچھ ہوا کچھ نہیں. سو وہ بائی ڈیفینیشن انکمبنٹ کو اس کی ایک کاسٹ دینی پڑتی ہے. لیکن اوور آل اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو ایک تذبذب ہے
اور یہ ساری الیکشنز جو ہیں اس تذبذب کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں آف اے ورلڈ صحیح، جو جانتا نہیں کہ میں کہاں کس کروٹ بیٹھوں گا. بالکل صحیح. کنکلوڈنگ ریمارکس زاہد صاحب. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ پولرائزیشن شارپن ہوئی ہے. اب لیفٹ اور رائٹ کی ٹرم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ریلیٹیو ہوتی ہے, یکساں نہیں ہوتی, جو تبدیلی جو آتی ہے اس کا عکاسی کرتی ہے. لیکن دیکھیں آپ ہر الیکشن میں دیکھیں, فرانس کے الیکشن میں, اب سے پہلے یورپین یونین کی پارلیمنٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں رائٹ ونگ کی جیتی تھی, اور اسی وجہ سے میکرون نے جو ہے الیکشن کال کی تھی کہ فرانس میں اس کی ابھی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رائٹ ونگ جو جیتی تھی تو اس کی وجہ سے. دوسری بات ہے کہ انگلینڈ میں بھی دیکھیں, برٹن میں بھی دیکھیں, وہاں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے کنزرویٹو پارٹی ہاری ہے, لیکن فار دا فرسٹ ٹائم جو نیل فراج کی جو پارٹی ہے رائٹ ونگ کی ہے, الٹرا نیشنلسٹ پارٹی جو ہے, اس کو پہلی دفعہ 4 سیٹیں ملی ہیں. اس سے پہلے کنزرویٹو ووٹ بہت زیادہ ان کو چلا گیا. اچھا, اس کے علاوہ 14% ووٹ بھی ملا ہے. تو لیفٹ, اچھا اسی طرح برازیل کی مثال بہت صاف ہے. سر اب ذرا وقت ذرا کم ہے, اگر آپ اجازت دیں. جی ڈاکٹر ملیہ, کنکلوڈنگ ریمارکس. جی دیکھیں ایک چیز جو سامنے ابھر کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ پاس دا پوسٹ الیکٹرل سسٹم میں جو مس میچ ہے بٹوین پاپولر ووٹ اینڈ الیکٹرل مینڈیٹ وہ بہت وائڈ ہے. برطانیہ لے لیں مثال کے طور پہ, اب یہ کہ جو رولنگ پارٹی اب ہے یعنی کہ لیبر پارٹی جس نے اتنی بڑی وکٹری کی ہے, ان کو ووٹ کیا ملا 34% کے قریب. نائجل فراج جس کی رائٹ ونگ پارٹی کو صرف 4 سیٹیں ملیں, 14% ان کو ووٹ ملا. لب ڈیمز جن کو 60 سے زیادہ سیٹیں ملی, ان کے ووٹس جو تھے وہ فار رائٹ سے کم تھے, 12%. سو یہ مس میچ جو ہے نا بٹوین الیکٹرل مینڈیٹ اور پاپولر ووٹ, میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ایک جو کانسیکوینس ہے, اس سے ایک جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈر لائن سیاسی ریالٹیز ہیں وہ کسی حد تک چھپ جاتی ہیں, اور پھر جب ابھرتی ہیں تو لوگ سرپرائز ہوتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا, مگر وہ تو چیزیں موجود ہوتی ہیں, صرف یہ کہ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم میں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہی. لاسٹلی میں یہ کہوں گی, پکنگ اپ اے پوائنٹ جو کہ بہت اچھا پوائنٹ تھا عادل کا, وہ ٹربولنٹ ورلڈ والا. میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے جو کہ بہت ممالک کے اندر بھی ہم ٹربولنس دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اٹس بینگ ڈریون بائی اکنامک فیکٹرز, معاشی فیکٹرز ہیں, بیکاز کہیں معاشی کنڈیشن سیٹل نہیں ہے. اس سے جو الیکٹریٹس ہیں وہ بہت والیٹائل ہو گئی ہیں. سو وی آر انیبل ٹو ریئلی پریڈکٹ ویری ایکوریٹلی کہ آگے جا کے وہ کس کے خلاف ووٹ دیں گے اور کس کی حمایت میں ووٹ دیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی.